अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक सियासी कल्चर रहा है और बदकिस्मती हमारी रही है कि हम हमेशा से इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को तक़वियत बख्शने के लिए हमेशा इदारों पर नुक्ताचीनी करते हैं, और ये बदकिस्मती रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। DGISPR ने कल एक निजी TV से गुफ्तगू करते हुए बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया है कि अपने अपने बयानिए लेके मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो फ़ौज को मेहरबानी फरमाकर सियासत में न घसीटें, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, मुतादिद बार कह चुके हैं कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पर तशवीश है, ये पूरे के पूरे जो हालात और ये जो सिनेरियो बना हुआ है। इसी हवाले से नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो कि अक्सर सियासी नजूमी भी हैं और सियासत में उनको बड़ा वो इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं, और आर्मी चीफ की तकर्रुरी से लेकर गेट नंबर 4 की बातें और फिर उसको बड़े सरेआम और खुलेआम ये बातें वो करते रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जी फ़ौज को चाहिए कि वो इंतखाबात करवा दे, जबकि वाज़े तौर पर फ़ौज का ये मौक़िफ़ है, DGISPR का मौक़िफ़ है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल सियासत से दूर हैं, तो मेहरबानी फरमा के हमें बार बार सियासत में न घसीटा जाए। और हमने बहुत सब्र का मुज़ाहरा किया। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक संगीन आइनी, सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पंजाब की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पंजाब में इस टाइम जो गवर्नर पंजाब हैं वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है, टस से मस नहीं हो रहे हैं। एक तरफ तो हम पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, ये मॉरल ग्राउंड पे इखलाकियात का दर्स लोगों को देते हैं, खुद कितने इखलाकियात पर पूरे हैं ये भी एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो समरी बार बार वापस भेज रहे हैं। एक आइनी बहरान तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बयानात दिए जा रहे हैं, क्यों इक़्तिदार में जब तक आप मौजूद होते हैं तो सब अच्छा होता है, जो ही आप इक़्तिदार से और एक आइनी तरीके से जब आपको साइड पे कर दिया जाता है तो फिर आप उसको फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। और जो इस वक्त ख़ास तौर पर साबिक़ हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रही है बल्कि अपने जलसे जुलूसों में भी फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रही है। और बादियुन नज़र ये अगर हम देखें तो ये एक संगीन जुर्म है, जिस हमारे आइन में भी इसकी वजाहत की जा चुकी है। इस पर हम बात करेंगे। मौजूदा जो क्राइसिस है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, आप मेंबर कौमी असम्बली और आपका ताल्लुक PMLN से। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें स्काइप से ज्वाइन किया है, आप रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब आपका। और अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हरदिल अजीज़ आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब। सबसे पहले सेनेटर ताज हैदर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कल DGISPR ने, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया है कि सियासत में फ़ौज को न घसीटा जाए। हमने बहुत सब्र का मुज़ाहरा किया और आपको पता है मुतादिद बार, और इससे पहले भी जब उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग थी उसमें भी उन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि हमारा सियासत से कोई अमल दखल नहीं है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जमातें सिर्फ फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाकर क्रिटिसाइज कर ही पॉलिटिक्स करेंगी, या और भी और हरबे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या अपनी पॉलिटिक्स को तक़वियत बख्शने के लिए और अपना बयानिया भी तैयार कर सकती हैं? देखिए, दो नजरियात रहे हैं। हम पिछले 50 साल से जद्दोजहद इसी बात की कर रहे हैं कि फौज सियासत में दखल अंदाजी ना करे, और जाहिर है कि इतनी तमाम जद्दोजहद के बाद अगर फौज सियासत से में दखल अंदाजी नहीं कर रही तो मैं समझता हूँ कि जो हम कहते थे वो ठीक था, और हम इन बयानात को वेलकम करते हैं। न सिर्फ बयानात को वेलकम करते हैं बल्कि जो उनका रवैया रहा है पिछले बहुत से ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जिसमें फौज ने दखल अंदाजी नहीं की, तो हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से कानून के जेल में देता रहा है फैसले, हर चंद के उसमें 2 फैसले हमारे खिलाफ भी हैं, लेकिन जिस आज़ादी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया काम कर रही है, तो ये हम हमेशा इसके साथ रहे और इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का नजरिया है जो ये समझते हैं कि फौज के कंधों पे चढ़ के और वो इख्तदार में आ सकते थे। इमरान खान हमेशा यही कहते रहे, पार्टी भी जब उन्होंने बनाई लोगों की शमूलियत की तो यही दिलासा दिया कि नहीं, फौज हमारे साथ है,
اور فوج نے الیکشن جو 2018 کا تھا اس میں جس جانبداری کا ثبوت دیا اور جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کر کے ان کو اقتدار میں وہ لائے تو وہ بھی سامنے ہے، اور ہم نے پہلے ہی دن ان کو سلیکٹڈ کہا. لیکن اب کیونکہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے تو ہم اس کو تو ہم تو ویلکم کریں گے کیونکہ وہ ہمارے لیکن ان کو جو ہے وہ تکلیف اس کی ہے کہ وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے. اور اب وہ جو ایک غالب کا مصرع ہے کہ بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو، تو وہ ان کو بے وفائی کا الزام دے رہے ہیں. بہرحال یہ ٹھیک ہے. بہرحال اس میں ایک رسپانسبلٹی بھی سینیٹر صاحب بنتی ہے. میں چاہوں گا کہ دوبارہ بھی اس حوالے سے آپ سے بات کروں. طاہرہ اورنگزیب صاحب، جس طرح سینیٹر تاج صاحب نے کہا کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے اور یہ بیان ہی بہت خوشائند ہے کیونکہ پانی اپنی رو میں جتنا بہتا رہے اچھا رہتا ہے، اگر اسے آپس میں مکس کر دیں وہ گدلا ہو جاتا ہے. سیاسی صورتحال سے ہٹ کے سائبر کرائم ایکٹ بھی ہے، آرٹیکل 63 کی کلاس 4 بھی ہے، اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس میں اس طرح کے بیانیے کو کی لیے ایک سزا مختص ہے. آپ لوگوں کے پاس اس وقت اقتدار بھی ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جلانے کی باتیں کرتے ہیں، گرانے کی باتیں کرتے ہیں، خونی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. ہم گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، وہ الیکشن کروائیں، وہ الیکشن کمیشن پر، یہ بار بار شیخ رشید صاحب یہ بات کرتے ہیں. تو آپ لوگ کب تک یہ اسی طرح دیکھتے رہیں گے؟ کوئی ایکشن بھی تو لیا جانا چاہیے اس پہ. اب فوج خود تو نہیں کر سکتی نا طاہرہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تاج حیدر بھائی صاحب کی بات کو انڈورس کروں گی. یہ بالکل صحیح ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ الیکشن کروانا فوج کا کام نہیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. ہاں، اگر الیکشن میں انہیں پرامن فضا کی ضرورت ہے تو ہم تعاون کریں گے. بات یہ ہے کہ الیکشن تو اسی وقت ہوں گے جب الیکشن ریفارمز ہوں گی. ہمارا سب سے بڑا مقصد جو تھا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے الیکشن ریفارمز کریں گے تاکہ اس کے بعد جو الیکشن ہوں وہ صاف اور شفاف ہوں، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو، اور الیکشن ریفارمز کے بعد پھر ہم الیکشن میں جائیں گے. اور الیکشن کمیشن نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ 7 ماہ ہمیں لگیں گے حلقہ بندیاں کرنے میں. ایک چیز جو ایک ادارہ جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے تو اس میں ایک سچائی بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک میں سمجھتی ہوں ایک وین بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹیز ہے اس حلقے اس ادارے کے. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ فوج کو بار بار انہوں نے یہ تنبیہ کی مختلف موقعوں پہ دبے الفاظ میں بھی، لیکن کل تو انہوں نے بڑا اس پرائیویٹ چینل کو بڑا بلنٹلی کہا کہ ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹا جائے اور نہ ہم کسی مداخلت کے لیے تیار ہیں. کور کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا کہا انہوں نے، ان کا بڑے اچھے ہاتھوں میں ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمیں سیاستدانوں کو اداروں کو خام خواہ سیاست میں گھسیٹنا چاہیے بھی نہیں. جب ایک ادارے اپنے ادارے کے اندر حلقے کے اندر کام کر رہے ہیں اور جو ان کا مقصد ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو فوج کا کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھنا. اور جس طرح سے شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انارکی پھیلے گی، خونی انقلاب آئے گا، یہ تو ملک کو انتشار کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ طاہرہ صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن حکومت وقت جو ہوتا ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یو آر اسٹیٹ. بالکل صحیح ہے. اسٹیٹ کو دیکھیں، اب فوج یہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر تو اس پر سزا اور جزا کا معاملہ تو نہیں کریں گے. اس کے لیے حکومت وقت کا کام ہے کہ ان لوگوں کو لگام دیں، اور یہ اگر اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو خدا نہ خواستہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پوری قوم کو. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں، صرف ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے آخری مشاورت کرنی ہے، اور اس کے بعد جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ تمام چیزوں میں ان کا جو علاج ہے کیا جائے گا. ہم کچھ بھی نہیں یہ چاہتے کہ کوئی کسی قسم کی چیخو پکار ہو. وہ پہلے ہی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی وہ کاغذ لہراتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، کبھی وہ کوئی ڈرامہ بازی کرتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کی تمام حرکات دیکھ رہی ہے، ان کے تمام منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا
محاسبہ بھی کرے گی اور قانون کے مطابق قانونی چارہ جوئی بھی کرے گی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جس طرح سے وہ کہتے ہیں ہر شہر کو ہم لاک کر دیں گے، ہم دھرنے دے دیں گے، ہم 20 لاکھ بندہ، پہلے 15 لاکھ تھا پھر 20 ہو گیا، 20 مئی تک شاید 50 لاکھ وہ بیان دے دیں. ان کا کیا ہے؟ انہوں نے نہ حقیقت دیکھنی ہے، نہ کوئی رائٹ لیفٹ حالات دیکھنے ہیں. اس وقت ملک میں جو معاشی بحران ہے، سب سے بڑی ضرورت پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے ریلیز کرنا ہے جو یہ 4 سال تک عوام کے سر پہ لاگو کر گئے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی باتوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی باتوں کو سنا بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ قانون اپنا قانونی طریقے سے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب ان کی پکڑ دھکڑ بھی کریں گے، اور جس کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں یہ انہیں عدالت میں جا کے بتانا ہوگا. عدلیہ کا کردار بھی پچھلے عرصے میں بہت اچھا تھا. اور جب عدالتوں کو دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جب عدالتیں انصاف کے مطابق فیصلے کرتی ہیں تو پھر وہ ملک میں کتنے بھی کرائسس ہو انسان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب قانون کے مطابق ان کا محاسبہ کیا جائے گا، انہیں بھی موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں مطلب وہ سیاسی انتقام والی بات نہیں ہوگی. نہیں، ہم قانونی راستہ اپنائیں گے اور قانونی راستہ اپناتے ہوئے ان سب کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس میں میں عظیم چودھری صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، اور ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے، یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ جی گرفتاریوں میں وہ کہیں اس کا بینیفٹ اٹھا لیتی ہیں دوسری جماعتیں، اور بینیفیشری ہوتی ہیں کہ جی یہ تو انتقام کی سیاست ہے، انتقامی سیاست دی جا رہی ہے، یعنی انتقام لیا جا رہا ہے. اور اس سے جو ہے وہ سیاسی شہادت کا ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. ہم تو ابھی تک اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی نہیں گئے ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں یہ سیاسی شہادت کس انداز سے ہوتی ہے؟ یہ واقعی ابھی سیاسی شہادت ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی طریقہ کار تھا، اس آئینی طریقہ کار سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، یعنی آپ کے پاس عددی آپ کی اکثریت نہیں رہی ہے، اب آپ گھر جائیں، یہ کیوں اس کو ایک بیانیہ بنایا گیا؟ اس کے پیچھے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اگر میں خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لوں اور آپ اپنے گھر میں موجود ہوں تو آپ مجھے کیسے بچائیں گے؟ آپ مجھے خودکشی سے نہیں بچا سکتے. خودکشی کے مترادف کوششیں تھیں پچھلی حکومت کی اور وہ رنگ لے آئی ہیں، اور جو لوگ ان کو بچا سکتے تھے وہ اپنے گھر میں ہیں، وہ ان کے پاس اب نہیں آنا چاہتے، تو خودکشی انہوں نے کر لی. اگر وہ یہی کام جس کے لیے وہ تقاضا کر رہے ہیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موو ہونے سے پہلے کر دیتے، اسمبلی کو وہ خود ڈیزالو کر دیتے، تو پھر یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. پھر تو جو ڈیمانڈ وہ آج کر رہے ہیں، سیاستدان وہ ہے جو دور اندیش ہو، جو یہ دیکھ سکے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا ہوگی، آنے والے سالوں میں کیا ہوگی. لیڈر اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے. لیڈر تو ٹریڈ یونین کا بھی ہوتا ہے، ریلویز میں بھی بہت سارے لیڈر موجود ہیں، لیکن سیاستدان تو نواب نصر اللہ خان تھے، مولانا عبدالستار نیازی تھے، ولی خان تھے، مفتی محمود تھے، مولانا مودودی تھے، وہ سیاستدان تھے. لیڈر تو بہت ہیں. لیڈر ہونا یہ موریلٹی، اخلاقیات، ایک منٹ اقدار، میں آتا ہوں اس طرف، آپ مجھے اجازت دیجیے. لیکن جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت ایک ضابطے کا نام ہے. آپ ضابطے کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ضابطے سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ اس کی نفی کر رہے ہوں گے. اگر آپ اپنے دستور، جس کو آپ ضابطہ کہتے ہیں، اس کی حدود و قیود میں رہیں گے تو آپ اس کے مطابق وہ تمام بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں جو وہ آپ کو دے رہا ہے. لیکن آپ کو اس کے ساتھ اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. فرض یہ ہے کہ مجھے رائٹ ہے کہ میں اپنی بات کہہ سکوں، اور اس بات کو کہنے کے لیے مجھ پر یہ پابندی ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں بولوں گا، میں عدالتوں کے خلاف نہیں بولوں گا، میں دوست ممالک پہ تنقید نہیں کروں گا کسی بھی جگہ، اور میں ریاست کا وفادار رہوں گا، میں اپنے دستور کا تابعدار رہوں گا. ٹھیک ہے. یہی لفظ ہے. اور یہاں تک صورتحال ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر بھی فوج پر اور عدلیہ پر تنقید نہیں کر سکتے، جبکہ وہاں کہے ہوئے لفظوں کی پکڑ نہیں ہو سکتی قانون کے مطابق. لیکن وہاں یہ پابندی لگا دی گئی ہوئی ہے کہ آپ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان حدود و قیود میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے خود ڈٹرمن کی ہوئی ہے، اور آپ نے اوتھ لیا تھا کہ میں ان کا تحفظ کروں گا. ٹھیک ہے. اب جس بات کے آپ نقاد بن رہے ہیں، اگر وہ بات آپ 2 سال پہلے کر لیتے، 3 سال پہلے کر لیتے تو لوگ آپ کی تعریف کرتے.
اگر فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس دھندے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے نکلنے ٹھیک ہے. پہ آپ میں عظیم چودھری صاحب, کیونکہ میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو ویلکم کہتا ہوں آپ نے شو میں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. ایک ویری شارٹ کمنٹ عظیم چودھری صاحب کا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. عظیم چودھری صاحب, وہ میں نے جو تھوڑی اخلاقیات کے حوالے سے, ہم اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ سیاست میں اقدار نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یا سیاست کے اندر جو ہے وہ موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایک اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, آپ گھر چلے جائیں اور آپ الیکشن کی تیاری کریں. جہاں تک مجھے یاد ہے 79 میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا, اس سے پہلے تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی گئی تھی 77 میں. 79 سے تو میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, خود بھی حصہ رہا. آپ ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے نام نہیں لے سکتے کسی رکن کا, ٹھیک ہے, چاہے جائے کہ آپ گالی نکالیں, آپ الزام تراشی کریں, آپ گالی بھی اس حد تک نکالیں جو ناقابل برداشت ہو. آپ کے وزیر میزوں کے اوپر چڑھ کے دنگا بشتی کریں, کتابیں اٹھا کے آپ لوگوں کو ماریں. آپ نے مچھلی منڈی بنا دیا عوام کو, اور اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب آپ گلی میں محلے میں ایک فساد چاہتے ہیں, لڑائی چاہتے ہیں, انارکی چاہتے ہیں, خانہ جنگی چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک نے جس نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا, اب آپ اس کی فوج کو گالی نکالنا چاہتے ہیں, بلکہ آپ نکال رہے ہیں. بلکہ چودھری صاحب بظاہر یہ سازش ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ سازش کر رہا کون ہے, کیونکہ حالات تو اس طرح کے نظر آ رہے ہیں, لوگ باہر نکلیں, خون خرابہ ہو, انتشار ہو, تو اسے سازش ہی کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ہم نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. یہ کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک بیانیہ, میں تو اسے حلوہ ہی کہوں گا, بیانیہ تو ہے نہیں, یہ دورانیہ ہی ہوتا ہے, کائے کا بیانیہ, 3 دفعہ تو بیانیہ سال میں, ہر سال نیا بیانیہ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ فوج کو تنقید کا نشانہ آخر بنایا کیوں جاتا ہے؟ کیا بینیفٹ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں خان صاحب, جبکہ وہ آئینی طور پر انہیں جو ہے ڈی سیٹ کیا گیا, یا انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, کانفیڈنس موشن کے ذریعے انہیں ہٹایا گیا؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے اور انفارچونیٹ بھی ہے کہ جس طریقے سے فوج کو جلسوں میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ اسی فوج کی طرف دیکھتے بھی ہیں, آپ اسی کو بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خاص طور پہ عمران خان بھی ہیں, پھر آپ کے سامنے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں بھی ابھی بھی نام لے کے جنرل فیض حمید کا نام لیا, اور باقی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کا ٹروپس آف جو مرال ہے ٹروپس کا, وہ بہت افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ٹروپس ابھی بیٹھ کے اپنے انفارمیشن روم میں جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پالیٹیشین ان کے بارے میں, اپنی کمانڈ کے بارے میں, کمانڈر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ادھر ہمارے آفیسر جو ہیں اور ٹروپس ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کے فیملیز کو بڑے تیز افسوس اس بات کا ہوتا ہے. پھر فوج اس وقت بہت اہم کام کر رہی ہے. آپ کے سامنے آپریشن رد الفساد ہے, تو اس کے بعد ضرب عرض ہے, تو اس سے پہلے رائے راست, رائے نجات پرسن ہیں, اور ابھی بھی 70% پشاور کورٹ جو ڈپلائڈ ہے. پشاور کورٹ پاکستان میں بہت عام کورٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ لائف آپریشن ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. لائف پر اسی طریقے سے پھر جو کمانڈ ہوتی ہے اس کو بڑا ہوتا ہے. چیف آرمی اسٹاف جب ہیں تو ان کے ساتھ کور کمانڈر ہیں, ڈپ کمانڈر ہیں, پھر بریگیڈ کمانڈر ہیں, کمانڈنگ آفیسر ہے, ایک چین ہے. لیکن ہماری فوج کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تمام ایک کمانڈ سے دیکھتے ہیں, دیٹ از چیف آرمی اسٹاف, کہ وہ جو بات کہیں گے وہ پوری فوج کے لیے ایک من ون آرڈر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے جو آپریشن ہو رہے ہیں, دیکھیں کتنے مشکل ہو رہے ہیں, کتنے ہمارے شہید ہو رہے ہیں, پھر کتنے آپ کے جب بھی آپ کو الیکشن بلاتے ہیں, فوج الیکشن آتی ہے, پھر فوج کا الزام لگایا جاتا ہے. تو آپ اس سے نہ بلائیں, اور پھر آپ کی اتنی اچھی گورننس کیوں نہ ہو پولیٹیکل لیڈرشپ کی, کہ فوج کی طرف عوام مت دیکھیں. جب عوام اس کو دیکھتے ہیں جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں, پھر وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. جیسے ابھی حالات بنتے جا رہے ہیں, اگر یہ حالات اور خراب ہوتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, ایک نقطہ بڑا عام ہے, آپ نے جس طرح پشاور کور کا ذکر کیا, ڈیفینیٹلی پشاور کور ہو, پھر اس سے بھی زیادہ صدرن جو کمانڈ ہے اس کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آئی واز پارٹ آف اٹ, میں نے یہ تمام صورتحال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے, اور آپ کے ساتھ متعدد شوز میں ہائبریڈ وار پر ہم نے بڑی بات کی ہے. بظاہر ہائبریڈ وار کو تقویت تو پاکستان تحریک انصاف دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بھلے ہم کچھ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہائبریڈ وار میں تو فوج اور عوام کے درمیان ایک تفریق پیدا کرنا ہے, ایک دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نون لیگ کی آپ نے جہاں تک بات کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف تو مدعو کر رہی ہے, بلا رہی ہے 20 لاکھ لوگوں کو, اور یہ کہہ رہی ہے کہ رات کے 12 بجے یہ ہوا, دن کو یہ ہوا, وہ ایسے کر رہے ہیں. پھر مختلف القابات سے, جو میں یہاں پہ نہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا, اس طرح کے القابات سے نوازنا. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت وقت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ دیکھیں اس سے وہ عدلیہ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ رات کو 12 بجے آفس کھلتے وہ بات ہو گئی. کہیں نہ کہیں دیکھو ہمارے اداروں کو خاص طور پہ عدلیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ڈسیزن اس موقع پہ بہت اہم ہے، کیونکہ جس طریقے سے حالات ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہے اور یہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے اکنامک کنڈیشن دیکھی ہے، ایک ہفتہ بھی اگر ہم اکنامک فیصلہ نہیں کرتے تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہو رہا ہے، اور ایک مہینہ اگر اور ویٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے ریئلی ڈیزاسٹر ہوگا، اکنامک ڈیزاسٹر ہوگا. اس لیے بات کرتا ہوں نہ پیپلز پارٹی کو، یہ پیپلز پارٹی کے بھی پریزیڈنٹ نے بات کر دی تھی، اس کے بعد پھر عمران خان بات کر رہے ہیں. یہ کسی کو ان کو آپ اپنا پالیٹکس بات کریں، آپ اپنے مینیفیسٹو کی بات کریں، آپ الیکشن کی بات کریں، آپ حکومت پہ تنقید کریں. بلکہ صاحب سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کی رسپانسبلٹیز کی جہاں تک بات ہے، ہم ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا نیشنل بینک رات 12 بجے تک کھلے رہے جب تک خان صاحب نے اپنا گھر ریگولرائز نہیں کروایا. پھر اور بھی اس طرح کے فیصلے، کیونکہ عدلیہ نے تو اپنی اس کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. رات کے 12 بجے کا جو بات کی جاتی ہے، جس کا جب جی چاہے آئین کو معطل کرے، رون ڈالے پیروں تلے، جو مرضی کرتا پھرے. 5 رکنی بینچ، اور وہ بینچ جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو نائل بھی کیا، اس میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنائے. ان کے فیصلوں سے انحراف کرنا، پھر بھی عدالت خاموش بیٹھی رہے تو عدالت کا پھر کیا کام ہوگا؟ اور دیکھیں میں وہ بات اس وقت بالکل ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اداروں کا احترام ہونا چاہیے، چاہے فوج ہے. دیکھیں آپ کے 2-3 تو آپ کے ستون ہیں ریاست کے، ایک اسمبلی ہے، ایک جو آپ کی یہ عدلیہ ہے، اور ایک آپ کی حکومت ہے جو سارا وقت فیصلے دیتی ہے. اس لیے اس وقت ہمیں اس پارے کو ڈاؤن کرنے، ٹیمپریچر جو پولیٹیکل جا رہا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان نے غلط نیریٹو پکڑا، جو بھی پکڑا وہ اس کو اوپر لے گئے. اب حکومت کو نیریٹو کو ڈاؤن کرنے کے لیے اچھی کارکردگی دکھانی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گورننس اچھی کرنی ہے تاکہ عوام سمجھے کہ یہ حکومت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ابھی باتیں کی جا رہی ہیں پکڑ دکڑ کی، ایسی فیل کہ اس سے ہماری حکومت کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستانی اکانومی کو نقصان ہوگا. ہاں اگر وہ مارچ کرتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رکھ کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر نہیں کرتے سر تو پھر کیوں نہ کیا جائے، پھر ایکشن کیوں نہ کیا جائے؟ یہ تو بیماری ہے، پھیل جائے گی تو پینڈیمک کی طرح پھیل جائے گی. پھر اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر قانون اپنا راستہ لے گا، بالکل لینا چاہیے، اس سے ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اسلام آباد میں اگر ایون 1 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو یہ بہت زیادہ لوگ ہیں. اس چیز کا ہمیں بہت خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں اس سے پہلے حالات کو ڈیفیوز کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی نیا عمل نکالنا چاہیے. ہو سکتا ہے حکومت سے چاہیے کہ کوئی مذاکرت کی دعوت تو دے دیں، بیٹھے آ کے بات کریں. آپ کو الیکشن ریفارم چاہیے، آپ کو الیکشن جلدی چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں بیٹھ سر ہونا تو یہی چاہیے کہ سیاست میں مذاکرات اور نیگوسیشن اور ٹیبل ٹاک پر بھی معاملات حل ہوتے ہیں، لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، کوئی انگیج کرنے کا کوئی پلان ترتیب دیا ہے؟ کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے؟ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ جا کر ملاقات کریں، کیونکہ ابھی تک نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے ان کے ایم این ایز، ابھی تک وہ ایم این اے ہی ہیں ایک آئینی طور پر ہم دیکھیں تو. کیا کوئی انگیج کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کی گئی؟ آپ لوگوں کے پاس تو 2 ہی آپشن رہ گئے ہیں، آپ انگیج کریں، اگر وہ اس پہ تیار نہیں ہوتے ہیں، ماضی کی طرح وہ اسی طرح اپنی انا کو فنا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ایکشن لینا ہے، یا آپ نے ایکشن لینا ہے یا آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے. تیسرا آپشن تو نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر سجاد صاحب، بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم نے جب انہیں تحریک عدم اعتماد لائے اس وقت بھی ہر روز ان کے منسٹر کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ یہ اپوزیشن متحدہ اپوزیشن ایسے ایک ڈرامہ ہے، یہ پی ڈی ایم کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ممبرز نہیں ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے، یہ گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف ایسے ہی بولتے ہیں. انہوں نے بار بار ان کے منسٹرز نے کھڑے ہو کے باشگاف الفاظ میں القابات بھی دیے اور یہ باتیں بھی کی. جب ہم تحریک عدم اعتماد جو ایک آئینی طریقہ ہے لے آئے، اور اس کے بعد قاسم سوری صاحب ہاؤس پریزائڈ کر رہے تھے، پہلے تو اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب خود کر رہے تھے، میں ہاؤس میں موجود تھی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہ ہوگا وقفہ، اب یہ ہوگا وقفہ، اب ہوگی پھر کاؤنٹنگ ہوگی، یہ ہوگی. ہر ایک شخص نے کہا، میرا اپنا کوسچن تھا، میں نے کہا جی ہم کوسچن آپ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آپ ووٹنگ کرائیں، جو خاص طور پہ اس سیشن کو بلانے کا پرپز ہے. تو انہوں نے کہا، پھر بھی انہوں نے بات نہیں سنی، پھر وہ آدھے گھنٹے کے لیے چلے گئے اپنے اسپیکر آفس میں. اس کے بعد پھر 3-4 مرتبہ یہی وہ کرتے رہے.
اسد کیسر صاحب. ایسے لگتا تھا کہ وہ پوری پاکستانی قوم یا اسمبلی کے اسپیکر نہیں ہیں, وہ صرف عمران خان کے اسپیکر ہیں اور ہدایات لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, یہ صاف نظر آ رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرا تو 22 سال کا پرانا تعلق ہے, تو میں تو یہ نہیں کراؤں گا, تو میں جا رہا ہوں, تو یہ اس کے بعد آپ بٹھا لیں جن کو بٹھانا ہے. ایاز صادق صاحب کا نام, کیونکہ وہ پینل میں سے موجود, تو انہوں نے ان کا نام لیا کہ جی انہیں کہیں کروا لیں, جو مرضی کروا لیں, اور وہ چلے گئے. انہوں نے اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ کے یہ میں بات طاہرہ صاحبہ چاہتا ہوں یہ صحیح بات نہیں. آپ نے جو بات کی, میں چاہتا ہوں سینیٹر تاج حیدر صاحب آپ کا انپٹ اس پہ لیا جائے. سینیٹر تاج صاحب, یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے, پھر میثاق جمہوریت پر سائن بھی کیا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے, یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف سے, اس کے بعد بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایکشن لینے کی بھی بات کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا کہ بھلے کوئی فوج کے خلاف بیان دیتا رہے, جو مرضی یہ کرتا رہے, یہاں پہ خونی انقلاب کی بھی بات کرے, کوئی ایکشن نہیں لینا کیونکہ اسے انتقامی کارروائی قرار دیا جائے گا, تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, گفتار کے غازی ہیں یہ, اور بڑی بڑی باتیں ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں, لیکن ہم نے تحریک عدم اعتماد میں بھی کافی وقت لیا, اور ہم نے پہلے اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کا اتحاد قائم کیا. اس کے بعد جو حکومتی اتحاد تھا ان پارٹی وہ پہلے ہی تنگ آ چکا, ان لوگوں سے ہم نے رابطے کیے, اور اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئے. یہ حکومت ختم ہو گئی, لیکن جو پہلے دن ہم نے بات کہی تھی پریزیڈنٹ زرداری نے کہ یہ نااہل لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, اور اپنے نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے یہ خود اپنے پیروں کو لاڑی ماریں گے اور یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہوگی, وہ بات صحیح نہیں. اسی طریقے سے آج جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ پارٹی ختم ہے, کوئی عقل کی بات نہیں کر رہے, یہ کوئی سوچ سمجھ کے. دیکھیں, ہم الیکشن ہارتے ہیں, ہم الیکشن جیتتے ہیں, لیکن ہر دفعہ ہم بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے, اور ہم بجائے دوسروں کو برا بھلا کہنے کے پہلے اپنا یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں دوسروں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا, کہیں ہم میں تو غلطی نہیں تھی. تو ایک ویسے سینیٹر صاحب, اگست 2014 سے لے کر اب تک تو ویسے آپ لوگوں کا بہت ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا کہ دھرنا, پھر 126 دن بیٹھنا, پھر پارلیمنٹ پہ حملہ, پھر جلاؤ گراؤ, پھر ایس پی صاحب پر تشدد. تو میرے خیال میں سانپ کی بل میں ایک دفعہ تو ہاتھ گھسانا سمجھ میں آتی ہے, غلطی ہوگی, دوبارہ میرے خیال میں ایکسپیرینس ہو جانا چاہیے. نہیں, ہمارا جو ہے وہ سن 67 میں پارٹی بنی تھی, جب سے ہمارا تجربہ ہے, اور ہم دیکھتے رہے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. عظیم چودھری صاحب, حالات جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, کیا واقعی جب تک آپ کے پاس اقتدار ہے تو سب اچھا ہے, جب اقتدار ہے سب ایک پیج پر ہیں, جب اقتدار ہے تو ہم سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, سپریمیسی آف لا بھی نظر آتا ہے, ادارے اپنی جگہ پہ کام کریں, معیشت بھی بہت اچھی ہے, اچھا بلومبرگ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے, IMF بھی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے, 28 درجے جو ہے وہ بہتریاں بھی ہو گئی ہیں. جیسے ہی کہتے ہیں ہماری حکومت گئی, جو بھی حکومت بدقسمتی ہے, ہماری حکومت گئی, سب اچھا نہیں ہے, کچھ بھی, معیشت بھی اچھی نہیں ہے, حالات بھی اچھے نہیں ہیں, انتخابات کرا دیں جی, جلد از جلد انتخابات کرا دیں. دیکھیں, یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے جواب دہ ہونے کی بجائے ہم الزامات کی کھیل شروع کر دیتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ پونے 4 سال میں انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے عوام کے لیے کیا کچھ کیا, کیا فیسیلیٹیز دی, پاکستان کی شرح نمو میں ترقی کے لیے کیا کوششیں کیں, اس کا نتیجہ کیا نکلا, ٹیکس ریفارمز کیسے کیں, لیگل ریفارمز کیسے ہوئیں. ان پر بات نہیں وہ کر رہے, اس لیے کہ ان کے پاس ایسا کچھ ہے نہیں. انہوں نے تو گالی نکالی, طوفان بدتمیزی اٹھایا, اور اب وہ جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں ملک میں بدامنی چاہتے ہیں. اور صرف بدامنی نہیں چاہتے, وہ لڑائی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں گلی گلی میں لڑائی ہو, وہ چاہتے ہیں کوچوں میں خون پڑا ہو اور اس کے بعد پھر مارشل لا لگ جائے. جس طرح پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ بات کہی کہ ایک رات پہلے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ یہاں آپ انتخاب کروا لیں,
یا ہم مارشل لا لگوا لیں. اب وہ مارشل لا لگوانے والی بات بھی ختم ہو گئی. وفاقی وزیر کون ہوتے ہیں جو اس طرح کی مطلب انہوں نے فلور آف دی نہیں ہاؤس سابق جو ہے وہ کیسے مارشل لا ثابت لگوا نہیں، یہ جو بلاول بھٹو صاحب جب فورن منسٹر بنے ہیں انہوں نے انہیں یہ ایک کہا. وزیر نے یہ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کسی وزیر نے کیسے جو ہے یہ لے کے آنا ہے یہ پیغام تو حکومتی پیغام تھا. جو ایک صاحب آج ٹی وی پہ کل رات کہہ رہے تھے کہ میں اس وزیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب وہ یہ پیغام دے رہے تھے، اور جب جواب آیا تب بھی میں ان کے پاس تھا. تو دو طرف سے شہادت آئی کہ اچھا ہاں یہ واقعی ایسا ہوا ہے. اور اس کی تردید پی ٹی آئی نے اب تک نہیں کی کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. وہ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور فوج ڈٹرمن ہے، جو نظر آ رہی ہے کہ ڈٹرمن ہے سر کہ جب ہماری سوورینٹی کا معاملہ ہوگا، چودھری صاحب جب ہماری انٹیگریٹی کا معاملہ ہوگا، جب لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہوگا، جب 22 کروڑ عوام جس کا بدقسمتی سے نہیں سوچا جاتا اپنے اقتدار کا سوچا جاتا ہے، تو پھر آخری آپشن رہ جاتا ہے ملک کی حفاظت بھی تو ضروری ہے. ملک کی حفاظت جو ہے وہ تو وہ وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے جو غلطی ماضی میں ہو گئی اس کو چھوڑ دیں. ہم نہیں ہیں اس کھیل کے کھلاڑی، ہماری جان چھوڑ دیں. ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. کمبل جو ہے وہ ہم اس کو کھینچ کے لانا چاہتے ہیں کہ تم آؤ تم آؤ تم آؤ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آنا چاہتے، ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم پہ بات ہی نہ کریں، ہم اس سارے کام سے لا تعلق ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، چونکہ آپ لا تعلق ہیں اس لیے آپ تعلق تو چودھری صاحب ہماری تو ایک فکرہ کہہ رہے ہیں. کل بھی کہا کہ جو روک سکتے تھے انہوں نے نہیں روکا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں نا. پھر کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے فوج کو کہا کہ آپ اس کو روک کے دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم لا تعلق ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. پالیٹکس آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ہمارا کام پاکستان کی حفاظت ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کا استحکام ہے. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ہم اس کام سے بھی ان کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر ہم انہیں رافت کرنا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے. ہم کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ تو چودھری صاحب ان کو روکنا کس کا کام ہے؟ اس بیانیے کو روکنا کس کا کام ہے؟ کیونکہ یہ کسی ایک ذات کی پولیٹیکل تو نہیں ہے. ذمہ داری ہے آپ کی، میری ریاست کی، حکومت کی، حکومت وقت کی، حکومت وقت کی، اور اس سے زیادہ میڈیا کی جو اس کی تشہیر کرتا ہے. میں اور آپ جو اس کی بات کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، اگر ہم نہ کریں، ہم پر بھی تو فرض ہے نا. فرض کیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو اور ہم اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیں تو ہم اس میں شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، ہمیں بھی رکنا پڑے گا. جو میڈیا یہ کام کر رہا ہے اور جس طرح اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو فوٹو شاپ کیا جا رہا ہے، اس کام سے بھی رکیں. ٹھیک ہے، اس کام سے بھی رکیں. ٹھیک ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، جس طرح باتیں کی جا رہی ہیں بظاہر کہ جی ہم 20 لاکھ لوگ آ جائیں، ہمیں پتہ ہے اسلام آباد کی کیپیسٹی 50,000 بھی نہیں ہے. 20 لاکھ لوگ چلیں جی، 20 لاکھ نہیں آتے 10 لاکھ آتے ہیں، 10 لاکھ نہیں آتے 5 لاکھ آتے ہیں، آ ہی جاتے ہیں. ان کے آنے کے بعد وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ڈی چوک میں پہلے تماشا لگا. پوری دنیا میں ہمارا تمسخر اڑایا گیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پولیس آفیسرز پر حملہ ہوا، بل جلائے گئے، یہ سارا کچھ ہوا. تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کس نے کیا، کیوں کیا. وہ کہیں گے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور جو سابق وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، انہوں نے بھی اس طرح کی ایک بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انہیں داخل نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں کہا گیا جی کہ آپ ان کو داخل ہو جانے تھے. تو کیا کچھ اس حوالے سے حکمت عملی بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ اس حوالے سے حکمت عملی بالکل بنائی ہے، اور ہم اپنے اتحادی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 20 مئی سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایک حکومت نے اپنی ذمہ داری کس انداز میں کس طریقے سے پوری کی ہے. کیونکہ ان کا تو وہ کہتے ہیں نا کہ 4.25 سال میں، جیسا میرے بھائی چوئی صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی کارکردگی ہوتی ہے نا تو بندہ جلسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہیں جی الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں، الیکشن تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہوں، الیکشن پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ہو، الیکشن ہمارے جتنے پی ڈی ایم کے اندر اتحادی جماعتیں سب چاہتے ہیں. لیکن الیکشن ریفارمز ہونے کے بعد اور حلقہ بندیاں ہونے کے بعد، حلقہ بندیوں کا بل لے لیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل لے لیں، یہ تمام بل ابھی تک منتظر ہیں. نہیں، یہ پارلیمنٹ منتظر ہے کب آئے گی. یہ بالکل ہو گیا. اب نیکسٹ سیشن میں یہی سب ایجنڈے پہ آ رہا ہے، یہی ہونے جا رہا ہے. اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب،
وہ بالکل الرٹ ہیں، ان کے ذہن میں ایک ایک آدمی کی سٹیٹمنٹ ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہتے ہوئے کہ افواج پاکستان نے ہمیشہ کڑے وقت میں پاکستان کے سامنے وہ سینہ سفر ہو کے کھڑے ہوئے. انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جب انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، تو میں وہ الفاظ یہاں دہرانا نہیں چاہتی جو عمران خان بالکل، صاحب کے وہ منہ سے نکلے. کیونکہ ہماری کوشش شرم ہے کہ آنی آج ہم چاہیے. اس شو میں اس لیے سوال جی، سے بات کریں، اس ہمیں طرح اس کے بعد اس پر بات ہی نہیں کرنی نہیں چاہیے کرنی کیونکہ جب چاہیے، ایک قطعی لیکن طور پر انہیں انہوں نے- شرم آنی چاہیے وہ کس قسم کے الفاظ جی منہ چور سے صاحب کچھ نکالتے کہنا ہیں. چاہتے طاہرہ یہ صاحب؟ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ وزیر 3 ہفتے داخلہ- کی حکومت ہے، ابھی تو 3 ہفتے ہی ہوئے ہیں اس حکومت کو. ابھی تو وہ اپنی چیزوں کو ترتیب دے رہے ہیں، اور کم از کم 100 دن لگتے ہیں کسی بھی حکومت کو چیزوں کو ترتیب دینے میں. جی ہم وقت سے بہت پہلے ان سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر گئے. اگلے کچھ دنوں میں یہ پرائم منسٹر قوم سر سے وہ 90 خطاب دن کریں کی گے. عادت ہو گئی ہے نا عوام قوم سے خطاب کریں گے، اس میں ان کو بہت ساری چیزیں بتانا ہوں گی. معاشی حالات پہ بھی بات کریں گے، سیاسی حالات پہ بھی بات کریں گے، آئینی حوالوں سے بھی بات کریں گے، قانونی حوالوں کی بھی بات کی جائے گی. جب تک وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی کہ حکومت کی اپنی پرائرٹیز کیا بنائی ہیں اور کن ترجیحات کی بنیاد پر وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، تب تک ہمیں میرا خیال ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت پالیسی جو دے گی پھر اس پہ اچھائی یا برائی کی جو بات کرنی ہوگی پیش کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں، ایک سینیٹر- لائن اور جی، بھی ایڈ کر لیں کہ یہ جو انارکی پھیلانے والی باتیں کر رہے ہیں اور خونی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے بھی بات کریں گے، پاکستان کے عوام کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، کرتے رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا لائے عمل کیا ہے. 24 گھنٹے میں ایک اہم معاشی پالیسی جو ہے اور اپنی حکمت عملی جو ہے اس کا ذکر آئے گا یا اس پہ بات ہوگی، یہ کہہ رہے تھے تو ابھی تک ہوا نہیں ہے. نہیں، 24 گھنٹے ابھی تو پرائم منسٹر صاحب لندن میں ہیں. ایک اور ملاقات بھی ہے آج. جی بالکل ہو رہی ہے میٹنگ، اس کے بعد وہ واپس پاکستان آئیں گے، اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے تمام مشاورت کی جائے گی، پھر لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو آپ بھی 2-3 فیصلہ دن ہوگا. اور انتظار کریں. جی جی، سر میں نے نہیں، عوام نے انتظار کر. وہ عوامی کو نہیں کہہ رہا میڈیا والے بھی تھوڑا حوصلہ اچھا کریں. سینیٹر تاج صاحب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے سر. الیکٹرانک ووٹنگ مشین، حلقہ بندیاں، دیگر ریفارمز جو انتخابات سے قبل ہونی ہے، جس کا بارہا ذکر آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا تجویز دی ہے؟ کب ٹیبل ہونے جا رہا ہے یہ بل؟ جی تاج صاحب. میں اتفاق سے اسی پہ کام کر رہا ہوں اور یہ آپ کو ہاں میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا تھوڑا، یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی بل تیار ہو رہا ہے. اور یہ کوئی 60 صفحے تو یہ ہے جی بہرحال، اور باقی فائل کے اندر ہے. ٹھیک تو ہے. یہ چیز جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹی کوئی بہت بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے کیونکہ یہ پارٹی اندر سے بکھر رہی ہے. سر. یہ اس ریفارمز وقت بل ہے، امینڈمنٹ بل ہے، کتنے بل ہیں اور کس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ سب سے انپٹس لی جائیں گی، ایک تجاویز سامنے رکھی جائیں گی، تمام پارٹیز ان تجاویز کو دیکھیں گی. جو الیکشن سے متعلق ادارے ہیں جو کہ سول سوسائٹی کے اندر بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی ہیں، تو ان کے مشورے سے ایک اچھا قانون بنا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور سب کی متفقہ رائے سے یہ ہوگا. لیکن اس پہ ہم بڑے سنجیدگی متفقہ سے اور کام ایک اس کر میں رہے ایک ہیں یونینیمس اور بہت یعنی. پہلے سے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹری افیئرس کی تھی، جس کی سربراہی کا مجھے شرف حاصل تھا، اس نے بھی بڑی تفصیل سے اس پہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی تجربہ ہمیں ہے مزید بھی کر کے انشاءاللہ اس میں بہت. لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ متوازی چل رہی ہے، وہ ہے مردم شماری. ٹھیک ہے. اور اب ایک نئی مردم شماری جو CCI نے کی ہے وہ ہونی ہے، جو کہ 31 دسمبر تک ٹھیک ہے. ختم ہوگی. ٹھیک ہے سینیٹر تاج صاحب، اگلے کسی شو میں اس پہ مزید بھی تفصیلاً بات کریں گے. تب تک یہ جو آپ کے 60 صفحات ہیں، اس میں کچھ صفحات جو ہیں وہ عملی جامہ پہنیں گے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں گے، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی. بہت شکریہ. قانونی مسودہ بہت پہلے تیار ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے. اور ہم اسمبلی میں حکومت جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر چکی ہوگی. بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، عظیم چودھری صاحب حضرات کو، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.